अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को सारी महलूकात पर फजीलत दी है ना, फरिश्तों पर भी फजीलत दी, इल्म की वजह से, अमल की वजह से इख्तियार दिया इंसान को। और देखिए कि जानवरों को शऊर नहीं है, इंसान के पास शऊर है। इंसान के पास अक्ल है, और इसी बिना पर अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इंसान को पैदा भी किया। तो कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा क्यों किया, ताकि वो हमारी इबादत कर सके। तो पॉइंट जो हमें आज समझना है, जिसके लिए अल्लाह ने हमें चुना, जिसके लिए हमें अल्लाह ने इस मौके तक लाया, शायद कि आपने कभी तड़प कर अल्लाह से दुआ की हो, या रब हमें हक के रास्ते पर चला। शायद कि आपने कभी अल्लाह से आंखों को भर कर हिदायत मांगी हो, और अल्लाह ने आपको तौफीक अता की कुरान में झांकने की, कुरान का मज़ा लेने की, कुरान को गुफ्तगू के अपनी गुफ्तगू में लाने की। कितना जिक्र करते हैं हम कुरान का लोगों के साथ। आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर जाते हैं, जॉब्स करते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। एक तक देखा करें क्या गुफ्तगू चल रही है, हम गुफ्तगू कैसी कर रहे हैं, लोग कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कमोबेश लोग नज़र आएंगे जो अल्लाह की या कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं। तो आपको फिर अल्लाह ने क्यों चुना, क्यों चूज़ किया अल्लाह ने आपको, क्यों आप नहीं आए इसकी जानिब। ये अल्लाह ने तौफीक दी है ताकि आप एक बार आके इस लफ्ज़ को देखें, लिया बलुआ को, कि तुम्हें आजमाने के लिए भेजा कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। ये बात याद रखिए कि हिदायत दो तरह की होती है, एक होती है हिदायत तौफीक और एक होती है हिदायत इरशाद। जो हिदायत इरशाद होती है ना, उसको आप सादा सा नाम दे दें इल्मी हिदायत, यानी अल्लाह जिसको कुरान सीखने, अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुनने की तौफीक, पढ़ने की तौफीक, लिखने की तौफीक अता कर देते हैं, गोया कि उसको हिदायत का एक हिस्सा मिल गया। वो कौन सी हिदायत है? इल्मी हिदायत। इल्म ये भी हिदायत है। कितने ही लोग हैं जो नहीं सीख रहे, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं कि अहसन काम कौन सा है। और फिर दूसरी हिदायत तौफीक होती है कि अल्लाह जिसको अमल करने की हिदायत दे दे। तो हिदायत इरशाद से गुजर के हिदायत तौफीक तक जाया जाता है, और अगर हिदायत तौफीक तक ना जाए तो हिदायत इरशाद हमें बचा नहीं सकेगी। इल्म काफ़ी नहीं होता, और आप यही नियत बनाए, या रब अमल के लिए इल्म चाहिए, तैयारी करना चाहते हैं, आखिरत में आपके पास जब आए तो हमारे पास हमारे हाथों के अंदर अच्छे अमाल हों, ताकि हम भी कहें हाँ मुकरो किताब, या लोगों आओ मेरी किताब देखो, मेरा नामा माल देखो, मेरी रिपोर्ट तो देखो, मेरी पोजीशन आई है। कितनी खुशी होती है ना जब आप कामयाब होते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, लोगों को दिखाते हैं, देखो तो सही मेरे कितने अच्छे नंबर आए, स्टेटस पे लगाते हैं। कोई भी अचीवमेंट जो भी हम अल्लाह ताला हमें देते हैं, कितनी खुशी का इजहार करते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह के सामने जब हम जाएं, सारी दुनिया के सामने, सबके सामने स्टेटस लगाएं, सारी दुनिया देखेगी, हम भी लोगों को बुला कर के, जो नेक बंदा होगा ना, वो लोगों को बुला बुला के कहेगा आओ मेरा काम चेक करो। जैसे कोई आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स बनाता है, तो उसका भी दिल चाहता है कि मेरे काम को लोग देखें, पसंद करें, खुद बुला बुला के लोगों को दिखाता है कि मैंने ये काम किया। ऐसे क़यामत के दिन जो अच्छा काम जिनका होगा, अहसन अमल होगा, वो लोगों को दिखाएंगे, और जिनका अमल अच्छा नहीं होगा वो छुपाते फिरेंगे, छुपाना चाहेंगे लेकिन छुपा तो नहीं सकेंगे ना। इसलिए हमें सोचना है कि हमने
اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنی ہے یا اللہ کی مرضی کی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کی مرضی کی زندگی بسر کرنی ہے یا اپنی مرضی کی؟ صرف چند معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات، رویات، طریقہ، رہن سہن، سوچ، ایون کہ آپ جب اپنے انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو بس پہ سفر کرنا پڑتا ہے، کسی بھی طرح سے آپ سواری لیتے ہیں، تو آپ ہر ایک ایک جو آپ کا عمل ہے وہ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو واچ کیا جا رہا ہے، آل ٹائم واچ کیا جا رہا ہے، اور یوں سمجھے ہر جگہ پہ کیمرے سیٹ ہیں۔ کچھ کیمرے ایسے بھی آپ دیکھیں گے جو اتنا اسکین کرتے ہیں کہ انسان کی باڈی کے اندر جو ہے نا ان کو بھی اسکین کر کر کے اندر ریشوں کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ بھی کیمرے پہ شو کر رہے ہوتے اسکرین پہ۔ اللہ نے جو ہم پہ کیمرہ سیٹ کیا ہے، اللہ کی بصارت اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ہماری سوچ کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے نا، اللہ کو وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ ہر چیز کیلکولیٹ ہوگی قیامت کے دن، اور ہر اینگل سے ہمیں چیک کیا جائے گا کہ یہ فلاں انسان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے جو باتیں کی، کیا یہ باتیں اس کی نیت کے ساتھ میچ ہوتی تھی کہ نہیں۔ جب آپ کوئی چیز شاپنگ کرنے جائیں لیتے ہیں تو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں، ہر اینگل سے چیک کرتے ہیں کہ بھلا پیاری لگ رہی ہے کہ نہیں۔ شاپنگ کے لیے، دنیا کی چھوٹی سی چیز کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے۔ اللہ اپنی جنت میں، آپ دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک مثال یاد آ گئی، ایسے یہ کام اچھا تو نہیں ہے آج کے دور میں، جب کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں ہر اینگل سے چیک کرتے ہیں، ایون کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، چلا کر چیک کرتے ہیں، ہنسا کر چیک کرتے ہیں، گفتگو کروا کے چیک کرتے ہیں، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں انسان کی پرسنلی ہوتی ہیں، ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے ہر اینگل سے۔ ایک انسان کو اپنے گھر میں لے کے جانا ہے، اس کو ہر چیز اس کی چیک ہو رہی ہے، سوچ نہیں چیک کر سکتے، اندر سے تو نہیں کر سکتے، باڈی چیک کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر میں، اپنی پیاری جنت میں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت دے دے؟ ہر پرسپیکٹیو سے وہ بندہ چیک ہوگا، کیونکہ جنت کے اندر پاک لوگ جائیں گے، جن کے دل پاک، جن کی آنکھیں پاک، جن کا اخلاق بہت اچھا، جن کے اطوار بہت اچھے، جو ہر کام میں نمبر ون ہوتے ہیں، اور اگر جو نہیں نہ ہوں گے نمبر ون، مثلا جنہوں نے مسٹیکس کی ہوں گی، غلطیاں کی ہوں گی، اللہ پہلے ان کو جہنم میں بھیجیں گے، وہاں پہ ان کے وہ سارے برے کام جلیں گے، پھر ان کو نکالا جائے گا، اگر ان کے اندر شرک کی کوئی حسدت نہیں ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہیں ہوگا، ان کو نکالا جائے گا اور پھر ان کو دھویا جائے گا، پھر وہ اندر باہر سے صاف ہو جائیں گے، پاکیزہ ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھے کہ اگر ہم آدھی زندگی اچھائیوں میں گزارتے ہیں، آدھی برائیوں میں گزارتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری اچھائیوں کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، پاسبل ہے، کیونکہ ہر عمل کا بدلہ تو دیا جائے گا، لیکن جو ہم برے کام کی وجہ سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو آلودہ کر رہے ہیں نا، وہ آلودگی پہلے جلے گی، پاکیزگی ہمیں حاصل ہوگی جب وہ آلودگی، ہمارے جو کچرا ہم نے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے وہ پہلے جلے گا، پھر وہ ہم پاک ہوں گے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پیاری خوبصورت جو ماسٹر پیس اللہ نے تیار کیا نا، جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑا پیارا گھر بھی دیکھ لے، اللہ کہتے ہیں جنت ایسی ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہے، یعنی خوبصورتی ایسی ہے اس کی کہ آپ کے ذہن میں آپ کبھی امیجن ہی نہیں کر سکتے دنیا کے اندر۔ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھیجیں گے، ان لوگوں کو جو لیبلوکم ایکم احسن عملا پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو چیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو قلم ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں نا، یہ رکے نہیں ہوئے، ہم سوئیں غفلت کی نیند، ہم جاگ رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، ہم کہکے لگا رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں،
ہم ٹانٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں، ہم منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم چیٹ کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہماری زبان اور ہماری نیت میں بہت تضاد ہے. وہ جو قلم ہمارے اعمال لکھتے ہیں نا، وہ لکھتے ہی جا رہے ہیں، رکیں گے نہیں، نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں. وہی ہے ہمارے کیمرے جو ہماری ماتھے کی تیوڑی تک کو نوٹ کر رہے ہیں. زبان سے ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری خاموشی بھی لکھی جاتی ہے. تو یہ بندہ خاموش کیوں ہے، اس کی خاموشی کے پیچھے نیت کیا ہے. تو جب اتنا زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہو تو کیا ہمیں زندگی ایسے ہی گزار دینی چاہیے؟ کیا خیال؟ اب دیکھیں، ہم چھوٹے چھوٹے کام سے اپنے اعمال کو اچھا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسا اس پہ نہیں سوچیں گے نا تو پھر ہماری مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیں، لوزر کی صف میں شامل ہو رہے. ان الانسان لفی خسر، جس کا ذکر سورۃ العصر میں آیا نا کہ انسان لوزر ہے مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں. اس کے علاوہ نیک عمل کرنے والے، حق پر صبر کے ساتھ دینے والے کامیاب ہیں. اس کے علاوہ باقی سب لوزرز ہیں. اور لوزر کسی کو کہا جائے تو کتنی سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچتی ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں یو آر دا لوزر. کیوں؟ کیونکہ تم غفلت کی نیند سو رہے ہو. تو کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ کیا ہمیں سمجھ آئی بات؟ کوئی ایک پوائنٹ جو آپ نے ان 2 آیات سے اپنے لیے لیا؟ تلاوت سنیے، ساتھ ساتھ تھوڑا سا غور کیجئے کہ کیا آپ کو سمجھ آئی بات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہم سورہ ملک کی ہم نے پہلی 2 آیات کی تفسیر پڑھی. یہ جو دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایھکم احسن عملا، یہاں پہ سٹارٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. مجھے لگتا ہے کہ پہلے موت اور زندگی کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ آگے اللہ نے کہا ہے تاکہ تمہیں آزمائے. ہم سوچتے ہیں نا کہ مطلب اللہ کیوں ہمیں آزمائے، تو یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ زندگی بھی میں نے دی اور موت بھی میں نے دی، میں ہی دوں گا، اس لیے مجھے حق ہے کہ میں تم لوگوں کو آزما سکتا ہوں کیونکہ تم لوگ میرے غلام ہو. تو یہاں پہ زندگی اور موت کو کا تذکرہ کرنے کا میرے خیال میں یہ مقصد تھا. اس کے بعد میم نے بات کی یہ جو آج کل ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، لیکن یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا یہ 2 سے 3 گھنٹے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے جو پریپریشن کی ہوتی ہے ہم جا کے ٹیسٹ دے دیتے ہیں، اور جو ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں صرف 2 سے 3 گھنٹے کے دوران جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے جج کرتے ہیں. انہیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے، ہم نے کتنی راتیں جاگ کے تو ٹیسٹ کی تیاری کی ہے یا ہماری ساری پروگریس کیا تھی، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، وہ صرف ہمیں 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران جو ہم کرتے ہیں صرف ہمیں اس سے جج کرتے ہیں اور اس سے رزلٹ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کریں گے، وہ تو آپ کی ہر کوشش کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں، آپ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہوتے، آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ معافی مانگ لیتے ہیں، دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں، تو جو غلطی ہوگی وہ پھر کاؤنٹ نہیں ہوگی کیونکہ آپ دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ رسک نہیں ہوتا
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے جج کریں گے اور اس پہ رزلٹ دے دیں گے، یہ بھی یہاں پہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں۔ اب یہاں پہ احسن عملا کس کے کام اچھے ہیں اور کون کاموں میں اچھا ہے، یعنی کہ کون عمل میں اچھا ہے اور کس کے عمل اچھے ہیں۔ ان دونوں میں مجھے لگتا ہے ان دونوں فکرات میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، کس کے عمل اچھے ہیں اور کون عمل میں اچھا ہے۔ کس کے عمل اچھے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ نماز پڑھتی ہے، یہ روزہ رکھتی ہے، سچ بولتی ہے، اس کے عمل اچھے ہیں۔ اور کون اعمال میں اچھا ہے، یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ گروپ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک گروپ ہے جس میں سارے ہی اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ آزما رہے ہیں کہ ان تمام اچھے عمل کرنے والوں میں سے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں کہ کون اعمال میں اچھا ہے، احسن اچھا ہے عملہ اعمال میں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم سب اعمال کرنے والوں میں سے کس کے اعمال سب سے زیادہ اچھے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں ہم سب ہی جیسے سچ بولنا، ہم سارے سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گروپ آف پیپل ہے وہ سارے سچ بولتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھا سچ کون بولتا ہے، یہ اس پہ میم نے بتایا کہ اخلاص اور مسنون عمل یہ دونوں میٹر کرتے ہیں احسن عمل۔ تو یہاں پہ پھر مسنون عمل میٹر کرے گا کہ سچ بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیدھے کسی کے منہ پہ سچ بول دینا، ایک ہوتا ہے حکمت کے ساتھ جو اپنی بات ہے وہ دوسرے تک پہنچانا۔ تو اب جو ہے اعمال میں اچھا کون ہوگا اللہ کے نزدیک، وہی جو کہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے سچ بولے گا۔ اسی طرح نماز ہے، نماز ہم لوگ سارے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، کچھ سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، کام تو سارے اچھا کر رہے ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کون سب سے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، وہ جو حدیث کے اوپر عمل کر کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں لیکن وہ اچھے عمل ہوتے نہیں ہیں اور ہم ساری زندگی اسی پہ ہی گزار دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا ایک طبقہ ہے بہت بڑا پاکستان کا جو کہ شرک میں مبتلا ہے، لیکن جب ان کو شرک گناہ لگتا ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ اچھا کام کریں، وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارا طبقہ ہے جو حضرت علی سے مدد مانگتا ہے اس طرح کر کے، تو ان کے نزدیک جب یہ برا کام ہے ہی نہیں تو وہ اس کو مطلب کیسے چھوڑیں گے، ان کے نزدیک تو یہی ہے احسن عمل۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ احسن عمل ہے کون سا، اس کے بعد ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمیونٹی، کیونکہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے نا، اگر آپ نیک لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں تو آپ بھی اچھے کام کریں گے۔ تو ایک جو گروپ آف پیپل ہوں گے، 5 سے 7 لوگ آپ رہتے ہیں، ان کے درمیان سارے ہی اچھے کام کریں، تو آپ لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے سب سے زیادہ اچھا کرنا ہے، اور وہ کیسے، قرآن و حدیث سے وہ تو ہم سیکھیں گے، لیکن بات ہے پھر عمل کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی آزمائش رکھی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں پہ یہ جو بات کی گئی ہے وہ مومنوں سے ہی کی گئی ہے، برے اعمال اس میں ہیں ہی نہیں، اس میں اچھے ہی اعمال ہیں اور ان میں پھر آگے سے گریڈنگ کی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ماشاء اللہ، بالکل یہی بات ہے کہ انسان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ نیکیاں جو نہیں ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی نا۔ اب دیکھیے حدیث مجھے یاد آ رہی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ اس سینٹیفک کے ساتھ عمل نہیں کیا، بس اخلاص اس کا ڈسٹرب ہو گیا، مثلاً ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اس کے وہ حافظ قرآن ہوگا، عالم قرآن ہوگا، قرآن کا نالج ہوگا اس کے پاس، اس نے قرآن کی بڑی خدمت کی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کو پکڑو جہنم میں پھینک دو۔ اس طرح ایک شہید آئے گا، ایک بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا آئے گا، اللہ کہیں گے پکڑو اس کو جہنم میں پھینک دو۔ وہ پوچھے گا اللہ میں نے تو تیری دین کے لیے کام کیا، لوگوں کو قرآن سکھایا، پڑھایا،
سخاوت کی، تیری راہ میں شہید ہوا، اللہ کہیں گے احسن عمل نہیں تھا، نیت اچھی نہیں تھی، ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے، واہ واہ کروانا چاہتے تھے، اس لیے تم نے یہ کام کیا، تمہارا یہ کام قابل قبول نہیں تھا، اس لیے تم اب اپنے اس برے کام کی وجہ سے، وہ کیا اچھا عمل تھا، نیت بری ہونے کی وجہ سے وہ اچھا عمل اس کے لیے وبال جان بن گیا، برا بن گیا۔ یہ تھا بس نیت پر سزا۔ آپ وہ سوچے نیت پر اتنی سزا ہے کہ وہ عمل قبول نہیں ہوتا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، تو اگر میتھڈ اچھا نہیں ہے، میتھڈ مسنون نہیں ہے، جس میتھڈ کے مطابق اللہ نے کہا کہ اس میتھڈ کا سوال لکھو گے، اس کے مطابق حل کرو گے تو قابل قبول ہے، تو پھر ہم کیسے اپنے سارے اعمال کو بخشوا سکتے ہیں؟ تو ان دونوں چیزوں پہ غور کرنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے نیکسٹ ویک تک۔ یہ جو 4 لفظ ہیں نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اپنے اپنے مصحف پر اس کو ہائی لائٹ کیجیے اور اس پر غور کرنے کی، تدبر کرنے کی، فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ڈسکس کریں گے، اور کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔